अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। आज अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 के करीब जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं और तकरीबन 40 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इन अफसोसनाक वाक़यात के बाद हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हों, वो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा भी दोहराती हैं और आज भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम जो हैं वो उठाने चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल दरामद होना चाहिए। हमने देखा कि मस्तूंग में ही हाल ही में जो PDM के तर्जमान हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, वो उनके ऊपर भी हमला हुआ था और ये अफसोसनाक वाक़यात हम देखें कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पेश आ चुके हैं। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एहसान टीपू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपने टाइम निकाला। इस वक्त हमने पहले भी बात की है इस मामले पर, लेकिन अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, आपके नज़दीक ये वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पेश आ रहे हैं, पहले भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहे, आपके नज़दीक आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है या फिर आपके नज़दीक इन वाक़यात में मुसलसल इजाफे की वजूहत क्या है? हाँ नादर, एग्जैक्टली यानी आज जुमे के दिन 4 बड़े हमले हुए हैं। एक मस्तूंग में जो है खुदकुश हमला, फिर हंगो में जो एक मस्जिद के अंदर यानी वहाँ पे 2 खुदकुश हमलावर थे जिनको पुलिस ने फिर न्यूट्रलाइज भी किया, और फिर कुरम एजेंसी में कल रात को एक हमला हुआ है सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे, फिर योब में एक यानी TTP की तरफ से हमला हुआ है, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। तो कुल यानी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 हमले हुए हैं और ये एक तसलसल हम देख रहे हैं। और खासकर 15 अगस्त के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान में जो हमले हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से, सिर्फ TTP नहीं कुछ और ग्रुप्स भी हैं, उन सब की तरफ से हो रहे हैं। और खासकर ये जो 2 सूबे हैं जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये उनके मेन टारगेट्स हैं। और आज का जो वाक़या है यानी मस्तूंग जो है वो काफ़ी अरसे से गढ़ बना हुआ है। दाइश पाकिस्तान जो लोकल फ्रेंचाइज है दाइश सेंट्रल जो है उनकी, तो वो बना हुआ है। पिछले दिनों वहाँ पे हाफिज़ हमदुल्ला जो GUI के सीनियर में उस पर भी हमला हुआ था। उससे पहले वहाँ पे जो शिया कम्युनिटी के लोग उनको टारगेट किया जाता है उस ग्रुप की तरफ से, वो फिर क्वेटा आके यानी मस्तूंग के साथ फिर क्वेटा है, तो क्वेटा आके वहाँ पे जो हज़ारा बरादरी है उनको टारगेट किया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेज पे भी हमले होते हैं, उलमाए कराम पे भी होते हैं उसमें, और सियासी जमातों पर भी हुए हैं। और आज का जो हमला है तो वो हम काफ़ी अरसे से, क्योंकि हम मॉनिटर करते हैं जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनका नैरेटिव, उनका प्रोपेगेंडा भी, उनका बिल्डअप भी और उनके सारे मूवमेंट्स भी, तो वो हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि दाइश खुरासान की तरफ से और दाइश पाकिस्तान की तरफ से यानी मुसलसल उन ये जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है सुन्नी इस्लाम का, कि उनके खिलाफ इनका लिटरेचर वो आ रहा था और उसमें उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था और उससे हमें फील हो रहा था यानी कि ये इनकी तरफ वो जाएंगे। और दाइश एक वाहिद ऐसी तंजीम है कि वो अपना टारगेट यानी जब हमला करते हैं तो उससे 1-2 महीने पहले वो अपने लिटरेचर के थ्रू आपको अंदाजा हो जाता है कि ये फलां टारगेट की तरफ जा रहे हैं। ये चाहे बाजोड़ में उनकी तरफ से जो खुदकुश हमला हुआ था उसमें भी हम 2 महीने से देख रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में अगर ये मस्तूंग का इलाका है तो ये हसास इलाका है या टारगेट इस वक्त है वो? बिल्कुल, मस्तूंग हमेशा से, ये लश्कर जंगवी का भी गढ़ रहा है माजी में, फिर वही सारी लश्कर जंगवी शामिल हो गई दाइश खुरासान में, और आजकल दाइश खुरासान और यहाँ पे फिर जो बलोच मिलिटेंट सेपरेटिस्ट हैं उनकी तरफ से भी हमले होते हैं। तो ये जो इलाका है मस्तूंग का, ये हमेशा से एक ट्रबल स्पॉट रहा है बलूचिस्तान में, बलोच बेल्ट में। और फिर अगर पश्तून बेल्ट की तरफ आ जाएं तो फिर जो योब डिवीजन है, योब का जो इलाका है, तो यहाँ पे फिर TTP की तरफ से ज्यादा हमले होते हैं। लेकिन अगर इसी को आप मस्तूंग की जैसे आपने बात की और हमने हाफिज़ हमदुल्ला साहब का भी रिसेंटली ये वाक़या हमने देखा, तो आप समझते हैं कि ये जो आज का वाक़या था इस हवाले से सूबाई हुकूमत को कोई सिक्योरिटी अलर्ट था पहले, या आप समझते हैं कि नहीं या माजी में रहे हैं? मेरे ख्याल में सिक्योरिटी लैब्स यानी जो है आप इस हवाले से कह सकते हैं कि इनका यहाँ पे बिल्डअप मुसलसल यहाँ पे दाइश की तरफ से हमले हो रहे हैं इस रीजन में, या बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन वो चीज़ या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि वो प्री एम्प्टिव करते हैं और इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं टाइम से पहले। यहाँ पे उनके स्लीपर सेल्स भी हैं, यहाँ से उनको यानी वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो भी जनरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो पूरा एक नेटवर्क है वो दाइश का, वो किसी न किसी सूरत में हमेशा इस इलाके में मौजूद होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में सिक्योरिटी लैब्स भी है और ये सिक्योरिटी इदारे जो हैं, चाहे सिविलियन हो चाहे मिलिट्री के हों, तो उनको मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में मस्तूंग का इलाका
اور خیبر پختونخوا میں باجوڑ. اچھا. تو یہاں پہ ان کو توجہ بھی دینی چاہیے کیونکہ فیوچر میں بھی ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کے مزید واقعات ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ ہی ماہ قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات بھی شروع ہوئے تھے. سرفراز بگٹی صاحب اس میں موجود تھے, خود کاکڑ صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بگٹی صاحب کے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی بہتری آئی ہے, کوئی مؤثر نتائج حکومت کو مل سکے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات شروع کیے گئے تھے ان سے کوئی اس طرح فائدہ نہیں پہنچے گا؟ جہاں تک یعنی مذاکرات کا وہ تعلق ہے تو سوال ہے تو اس میں یہ کہ کنسسٹنٹ اپروچ نہیں رہا پاکستانی ریاست کا, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو, یعنی اس وقت جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے, پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض, انہوں نے پورا ایک مذاکراتی سلسلہ شروع کیا اور یہاں سے ڈیلیگیشنز بھی گئے ہیں, پھر پارلیمنٹ سے ان کو اپروول بھی ملی, لیکن پھر ایک یعنی ہم نے دیکھا کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں, وہ پورا جو سلسلہ تھا وہ کولیپس کر جاتا ہے. یہی جو بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ بھی تھا کہ وہاں پہ ایک کور کمانڈر صاحب آئے یا وہاں کی جو صوبائی حکومت تھی, انہوں نے ایک مذاکراتی سلسلہ شروع کیا بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ, لیکن وہ پھر کنٹینیو نہیں رکھ سکے. تو میرے خیال میں کہ ریاست کی طرف سے یا آپ کنفیوژن کے لیے یا ایک کنسسٹنٹ اپروچ نہیں ہے یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اس حوالے سے ان کو ایک کنسسٹنٹ ایک پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی کہ ہم نے کہاں پہ مذاکرات کرنے ہیں, اور یہ اگر ایک کوئی مذاکرات شروع کرتا ہے دوسرا آ کے میرے خیال میں اس کو پھر ختم نہیں کرنا چاہیے, وہ سلسلہ کنٹینیو نہیں. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے نا کہ جو جنرل فیض صاحب کے دور میں مذاکرات شروع ہوئے اس سے بہتری تو نہیں آئی بلکہ مزید مسائل پیدا ہوئے. ہاں وہ لیکن اس وقت پھر شروع نہ کر دے, کیونکہ ابھی جو خیبر پختونخوا میں آپ اگر لوگوں سے پوچھ لیں تو ان کا یہی گلہ ہے کہ انہی لوگوں کے خلاف یعنی حکومت پاکستانی ملٹری آپریشنز کیے, لاکھوں کی تعداد میں ہم بے گھر ہوئے, چاہے پورے قبائلی خطے کی آپ بات کریں یا مالاکنڈ ڈویژن کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے, ان کی مکانات وغیرہ پراپرٹی وہ چیزیں ڈیمیج ہوئی, اور پھر یعنی بجائے یہ کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ختم ہوں گی, لیکن یہ دوبارہ سے واپس آ گئی, اور پھر مذاکرات کے ذریعے ان کو ایک ونڈو آپ کہہ لیں وہ ملی ٹی ٹی پی کو کہ بڑی تعداد میں وہ لوگ اندر آئے. اور آج کل جو حملے ہو رہے ہیں تو اس میں میجورٹی اگر میں کہہ لوں کہ 80% جو حملے ہیں وہ پاکستان میں ہی ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور یہیں پہ ان کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. لیکن ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اے این پی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ جنرل فیض صاحب کے دور میں, اس کے بعد اس وقت نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے ملک میں 40,000 کے قریب ان کے لوگ موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ درست ہے اور حالات اتنے حساس ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ ٹی ٹی پی کے 40,000 ہوں گے. ان کی اوورآل جو ایک نمبر سامنے آئی ہے کہ فیملی سمیت جس میں ان کے بچے خواتین یہ سب ہیں, تو وہ افغانستان میں جب وہ موو کر گئے تھے یہاں پہ ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں, تو ان کی تعداد یو این جو سیکورٹی کونسل کی ایک رپورٹ ہے اس میں بھی کہ 40 سے 45,000 ان کی اسٹرینتھ ہے. جو ان کی فائٹنگ فورس ہے تو وہ 6, 7, 8,000 کے بیچ میں ہے, اور جس میں ایک پوری نئی نسل آ گئی ہے. یعنی آپریشن ضرب عضب کے بعد یا آپریشن رائے راس رائے نجات کے بعد جو مالاکنڈ ڈویژن میں اور جنوبی وزیرستان میں, تو ایک نئی نسل بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ آلریڈی پاکستان میں بھی موجود ہے یہاں پہ, اور خاص کر جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے قبائلی علاقہ ہے. ٹیپو صاحب, اگر ہم زبیر جمالی صاحب سے بات کر لیں. سر بہت شکریہ, آپ نے اس وقت جو مستونگ کی صورتحال ہے, آپ نے شاید دورہ بھی کیا ہے وہاں پر, ہسپتال بھی گئے, آپ اپڈیٹ کر سکیں گے کہ اس وقت سچویشن ہے کیا وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مذمت جتنی بھی چیزیں کم ہے, یہ اتنا اندھوناک واقعہ ہے, اور یہ ہمارے اسلام کیا پوری انسانیت کے لیے یہ بہت ہی, اس سے بری چیز کوئی ہو نہیں سکتی. میں جی ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا تھا ہاسپٹل, سول ہاسپٹل کے ٹراما سینٹر. جی سر. اور ادھر جو ہے کچھ پیشنٹس تھے جو انجرڈ تھے, کچھ کریٹیکل ہے, لیکن کافی سارے جو ہے دے آر ویری ویری اسٹیبل الحمدللہ. اور دوسرا یہ جو ڈیتھ ٹول ریٹ ہے وہ تو اراؤنڈ 30 ہے, جو ہے ابھی تک کنفرم اتنا ہی ہے, تو آگے دیکھیں گے. جی اچھا, تو جو سر زخمی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مستونگ ہسپتال میں ہی رکھا جائے گا یا ان کو کراچی شفٹ کرنے کا بھی کوئی پلان ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, کچھ تو ادھر کوئٹہ آ گئے ہیں سول ہاسپٹل میں, اور کچھ بولان بی ایم سی میں, اور باقی جو ڈاکٹرز کی ٹیمیں وہ بھی آ گئی ہیں ہمارے سی ایم ایچ سے اور دوسرے بھی. اور اگر بہت زیادہ کریٹیکل ہوں گے تو بالکل پلان یہ بن رہا ہے کہ اگر ان کو ہوا بھی تو لفٹ کیا جائے گا کراچی کے لیے. جی لیکن زبیر صاحب, اس حوالے سے اگر آپ بتائیں تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, اسی پروگرام میں ہم نے بات کی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آتے رہے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ حافظ حمداللہ صاحب بھی, ان کے اوپر بھی یہ حملہ ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو کوئی سیکورٹی الرٹ تھا, آپ کے علم میں کوئی انٹیلیجنس رپورٹ آپ کو موصول ہوئی تھی پہلے کہ مستونگ میں اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے؟
جی نہیں بالکل نہیں، بلکہ میں نے تو خود بھی یہ میٹنگ ڈے بیفور یسٹرڈے کیا تھا اور کل بھی، اور ماشاء اللہ سیکورٹی فورسز بھی ساری ویجیلنٹ ہیں، لیکن یہ کہ ایک چیز ہونی تھی وہ ہو گئی، لیکن ایسا کوئی تھریٹ نہیں تھا ایز سچ۔ اچھا، تو ویسے صوبائی حکومت کو کون سے بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حساس ہیں اور وہاں پہ آپ کو چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے؟ چیلنج تو دیکھتے جائیں آپ، اگر یہ بارڈر کے ساتھ آتے جائیں گے افغانستان کے ساتھ تو اسی طرف سے ہی آپ کو یہ ہوتا ہے، دہشت گردی کا تھریٹ جو ہے یہ سائڈ ہوتی ہے جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، تو اس طرف یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز بھی ڈپلائڈ ہیں اور یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ساری بیوروکریسی ہم بھی سارے ایک پیج پہ ہیں، تو وہ اس سائڈ پہ جو ہے تو ہماری فورسز بھی ہوتی ہیں۔ تو سر اب آپ کیا اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے اب صوبائی حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا آپ پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کون سے اقدامات ہوں گے، کون سے اہم فیصلے ہم توقع رکھیں کہ صوبائی حکومت آنے والے دنوں میں کرنے جا رہی ہے؟ جی صوبائی حکومت کے ایز فار ایز کنسرن تو یہ ہوگا کہ جی اور زیادہ ہم سیکورٹی میں ہم نے یہ فوکس بھی کرنا ہوگا، اگر مین پاور کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہماری پبلک ہے، عوام بھی ہے، اس کا بھی ہمارے ساتھ مدد جتنی ہے اس سے بھی اور زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسے لوگ کوئی اسٹرینجرز یا کسی قسم کی کوئی نظر آتے ہیں تو پلیز ہمیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے اگر آپ کوئی ابتدائی رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ یہ معاملہ یہ واقعہ تھا کیا، کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے، یا آپ کے نالج میں اگر کوئی چیز ہو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو؟ جی ابھی تک تو یہ ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن 90% یہی ہے کہ سوسائڈل بامبنگ تھی۔ اچھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ سر آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی سرفراز بگٹی صاحب نے جو مذاکرات شروع کیے بلوچستان میں، ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی، جو بات چیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں صوبائی حکومت کو کوئی کامیابی مل رہی ہے؟ جی الحمدللہ وہ جب سٹارٹ تو ابھی تو انیشل سٹیجز میں ہے، وہ بالکل اس واقعے سے ہٹ کے ایک چیز ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی ابھی انیشل سٹیجز ہیں، ابھی شروع ہوا ہے، باقی یہ چیز ہے اس کی تو جتنی مذمت کی ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ تو آپ بتا سکیں گے کہ بلوچستان، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کون سے علاقے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حساس ہیں؟ حساس میں تو دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کہا مغربی جو سائیڈ ہے جو ہمارا بارڈر لگ رہا ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو آپ بالکل اس میں سینسٹیوٹی میں لے جا سکتے ہیں، بلکہ کوئٹہ شہر ہو گیا، ابھی جیسے مستونگ میں ہو گیا، باقی بھی شہر ان کے ساتھ یہ والی جو پٹی ہے اس میں ہو سکتے ہیں یہ۔ لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سیاسی جماعتیں اس افسوسناک واقعے کی مذمت بھی کر رہی ہیں، لیکن وہیں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پر بھی عمل درآمد، منوعاً عمل درآمد کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہی حل ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوعاً عمل ہو، یا پھر آپ کے کچھ مزید تجاویز اور سفارشات بھی ہو سکتی ہیں صوبائی حکومت کی؟ جی بالکل، وہ کہنا تو ابھی تو انیشل سٹیجز پہ ہوگا، لیکن جو ہماری پالیسی ہے، جو سینٹر کی پالیسی ہے، حکومت کی پالیسی ہے، وہ انشاءاللہ فالو بھی ہوگی، اور پوری کوشش ہوگی ہماری کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے فالو اپ کرتے رہیں گے۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوبائی حکومت کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال ایسی نہیں اور صوبائی حکومت خود ہی فیس کر لے گی؟ جی بالکل، دیکھیں کہ مین پاور تو ہے ادھر، جو دوسرا ٹیکنالوجی وغیرہ ہے اس کا جو ہے ضرور سینٹر سے مدد کی ضرورت ہوگی، بلکہ میرے خیال میں تو یہ ایسے سمجھیں کہ جو ڈیوائسز وغیرہ ہیں اور بھی زیادہ یہ سرویلنس کی اور دوسری جو بھی ہوتی ہے ارلی وارننگ کی، وہ بالکل ہمیں پرچیز بھی کرنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے۔ سر ایک آخری سوال، اگر آپ یہ کنفرم کر سکیں کہ کتنی قیمتی جو جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور ٹوٹل فگر آپ نے پہلے بھی بتایا تقریباً 30 کے قریب، کتنے زخمی ہیں؟ کیونکہ جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے وہ تو میرے خیال ہے فگر کچھ زیادہ ہے۔ جی میڈیا میں جو ہے ابھی تک جو کہہ رہے ہیں، جو میرے مطابق جو کنفرم ہے وہ 30 پلس ہے جی، 30 سے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے جو کنفرم ہے، باقی جو ہے کچھ گھنٹوں میں کنفرم ہو جائے گا جب تک کمیشن اور ڈپٹی کمشنر ادھر سے بتائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جو انجرڈ ہے وہ اراؤنڈ 60 ہے۔ 60 ہے، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم نگراں وزیر داخلہ سے گفتگو کریں گے اور جو مستونگ واقعے کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, اور اس میں کچھ ریزنز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان کے ساتھ یہ باؤنڈری بھی شیئر کریں دونوں جو صوبے ہیں, پھر ایران کے ساتھ جو ایک یعنی وہاں پہ سستان بلوچستان جو ایرانین پروونس ہے ان کا جو ہے, تو یہاں پہ بھی یہ کرس کراسنگز ہوتی ہیں ملیٹنٹس کی, چاہے وہ بلوچ ملیٹنٹس ہوں چاہے وہ جو جہادسٹ ہیں وہ ہوں. تو ان کا ایک یعنی یہاں پہ حالانکہ بارڈر پہ باڑ وغیرہ وہ فینسنگ بھی ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ بھی نہیں روک پا رہی اس پوری موومنٹ کو. اور فیوچر میں اگر ٹائملی ایکشن یا کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو فیوچر میں کیونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو اس میں مزید اس طرح کے حملوں کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے, اور ان کا ہونا یعنی پھر بہت زیادہ مسائل پیدا کرے گا. اور اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ خاص کر جو داعش کی طرف سے ہے کہ دو سیاسی پارٹیاں ہیں کہ ان کو مسلسل ان کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور ایک جماعت اسلامی. یعنی پیچھے 2 مہینے پہلے جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں امیر سراج الحق صاحب, اس پہ بھی خودکش حملہ ہوا تھا, تو وہ ان کے ٹارگٹ ہیں. اور ان کی یہی پالیسی ہے کہ ملک میں یہاں پہ کیوس ہو, یہ جو آلریڈی یہاں پہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو مزید وہ یعنی فیول کر سکے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو یا جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور وہ کوآرڈینیشن ہمیں فرینکلی مجھے نظر نہیں آ رہی کہیں پہ بھی, صوبوں کے درمیان ہو یا چاہے سینٹر کے یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کے بیچ میں ہو, سویلین ادارے ایک سائڈ پہ وہ آپ کو کچھ اور تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور باقی جو ہیں وہ کچھ اور. تو میرے خیال میں وہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے اور ایک سینٹرلائز پالیسی آنی چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ, اور اس میں یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وہیں تک محدود رہیں یا بلوچستان میں ہو رہے ہیں وہیں تک محدود. تو یہ اسلام آباد سے گرفتاریاں ہوئی اگر آپ کے علم میں؟ ایگزیکٹلی بالکل, یہاں سے بھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بھی آلریڈی اٹیمپٹس ہو چکے ہیں, لیکن یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یعنی ٹائملی ایکشن کی وجہ سے وہ چیزیں وہ نہیں کر پائے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں پھر باقی ملک تک بھی نہیں. لیکن اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کاکڑ صاحب کے نگراں وزیر اعظم بننے کے بعد کہا گیا کہ اب 3 بڑے عہدے جو ہیں وہ سمجھیں گے 2 بڑے عہدے بلوچستان کے پاس ہیں. وزیر داخلہ دیکھ لیں, چیئرمین سینٹ دیکھ لیں, نگراں وزیر اعظم دیکھ لیں, چیف جسٹس آپ دیکھ لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تو بلوچستان کم سے کم وہ فوکس ہونا چاہیے اور وہاں پر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایسے اقدامات ہوں جو عملی طور پر نظر بھی آنے چاہیے؟ ایگزیکٹلی بالکل, ان لوگوں کی تو پرائمری رسپانسبلٹی ہے کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ خود وکٹم رہے ہیں, ان پہ خودکش حملے ہو چکے ہیں. اور بلوچستان میں یعنی وہ اس سے پہلے وہاں پہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, تو ان کو تو پورے جو گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں چاہے جو بھی ملیٹنٹ گروپ ہو ان کو سمجھ بھی ہے. اور انوار کاکڑ صاحب وہاں پہ ترجمان رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے, اور یہ وہی دور تھا کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے حملے ہو رہے تھے. بالکل, تو میرے خیال میں اچھا موقع بھی ہے اور ایک فوکسڈ اپروچ ہونی چاہیے سیکورٹی کے جو معاملات ہیں ان طرف. جس طرح ہم پولیٹیکل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یا اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں سیکورٹی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ سیکورٹی بہتر ہوگی تو فورن انویسٹمنٹ آئے گی, انہیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن احسان, یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کیا جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آئے, تو خاص طور پر پیپلز پارٹی یہ مطالبہ دہراتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو. اب وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب افسوسناک واقعہ خیبر پختونخوا میں پیش آیا اس کے بعد یہ بنا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی پر منوعن اگر عمل درآمد ہو جائے تو یہ معاملات رک سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ مزید جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ایڈ کرنے ہوں گے؟ نیشنل ایکشن پلان بھی, اور پھر یہ کہ یعنی 15 اگست کے بعد جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو یہاں پہ جو ملیٹنٹ ایک ٹرینڈ ہے یا جو ملیٹنسی ہے وہ چیزیں بھی چینج ہو چکی ہیں. اور ہماری ریاست ابھی تک یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ٹی ٹی پی وغیرہ ان کو وہی وہ جو 9/11 کے بعد یا 2001 کے بعد انہوں نے ایک اپروچ اڈاپٹ کی تھی وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں, ایک نئی نسل اس میں آئی ہے, اور وہ نئی نسل جو ہے وہ ان کو کمیونیکیشن کا بھی پتہ ہے, ان کو لاجسٹکس کا بھی پتہ ہے, ان کو ٹریننگ کا بھی پتہ ہے. اور یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ان کی کچھ اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو میڈیا کے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے فائٹرز ہیں ان کو باقاعدہ ڈپلومے کرائے جاتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا ایسے استعمال کرنا ہے, آپ نے جو انکرپٹیڈ کمیونیکیشنز کے جو ایپس ہیں ٹیلی گرام وغیرہ ان کو ایسے استعمال کرنے, تو وہ جو ایڈوانس اسکلڈ ہیں وہ, تو دوسری طرف ہمیں وہ چیز تھوڑی کم نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ ایک نئی پالیسی کے ساتھ آنا چاہیے اور اس میں نیشنل ایکشن پلان کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ٹوٹلی نئی اپروچ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اب جو یعنی ہماری حکومت یہ کہتی آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی یا باقی جو تنظیمیں ہیں ان کے بیسس افغانستان میں, تو میرے خیال میں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. وہ تو ٹیک اپ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو کوئی اس طرح کامیابی نہیں ملی؟ مشاہد سید صاحب تو کہتے ہیں کہ ہماری افغانستان سے متعلق جو پالیسی ہے
وہ ناکام ہو چکی ہے؟ وہ نہیں، ابھی تک یعنی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ ہم نے کہیں فیل کیا ہو کہ افغان طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی پہ کوئی پریشر آیا ہے کہ آپ لوگ یہ نہ کریں. ایسی کوئی چیز ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. مسلسل یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹائم گیننگ موو پہ ہے، کہ پاکستان سے ہمیشہ جب بھی یہاں سے کوئی پریشر آتا ہے تو وہ ان کو ڈیل کرنا جانتے ہیں کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے ٹائملی. تو ایک ہفتہ 2 ہفتے وہ ہو سکتا ہے کچھ کر لیں، لیکن اس کے بعد وہی چیزیں دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے احسان، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین یہاں پر ہم شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اس وقت جو مستونگ میں جو صورتحال ہے وہاں پر جو ہمارے نمائندے موجود ہیں ان سے بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت جو مستونگ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، اب اس حوالے سے جو مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور خود جو فگر ہے جیسے آپ نے نگراں وزیر داخلہ کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 30 کے قریب جو قیمتی جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. عبداللہ زیری صاحب ہمارے نمائندے ہیں جو مستونگ میں موجود رہے اور یہ پورا جو افسوسناک واقعہ ہے انہوں نے کور بھی کیا ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو مستونگ میں واقعہ پیش آیا، اب اس حوالے سے جو نگراں وزیر داخلہ سے ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ تقریباً 30 کے قریب جو قیمتی جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور تقریباً 40 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. آپ بتائیں گے کہ اس وقت اگر ابتدائی رپورٹ کوئی پولیس نے شیئر کی ہو یا آپ کے پاس کوئی معلومات ہو کہ ایگزیکٹ جو فگر ہے اس وقت کیا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے تو اس وقت 5 ہاسپٹلز میں تمام زخمیوں کو منتقل کیا گیا. گورنمنٹ کے پاس خود اس وقت جو کمپیل رپورٹ ہے وہ تمام اسپتالوں کی موجود نہیں. ہم نے جب رابطہ کیا تمام ہاسپٹلز سے، ان کے جو وہاں پہ چیف ایگزیکٹو سے ہیں، تو الگ الگ فگرز ہمیں بھی موصول ہوئے. کچھ ایسے بھی زخمی تھے جن کو مستونگ کے نواب پونسپش ہاسپٹل میں طبی امداد دے کر کوئٹہ ریفر کیا گیا، اور کوئٹہ میں دوبارہ ان کی انٹری ہوئی اور وہ ڈبل فگر میں رہے. جو اس وقت مجموعی طور پر ہم نے جو فگر کمپیل کی، اس وقت ٹوٹل مجموعی طور پر 32 ڈیڈ باڈیز صرف اور صرف نواب پونسپش ہاسپٹل منتقل کی گئی، جبکہ 16 ڈیڈ باڈیز ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہیڈ کوارٹر مستونگ منتقل کی گئی. اور اس کے علاوہ 5 اس وقت ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل کوئٹہ میں پڑی ہے جو راستے میں ایکسپائر ہوئے، اور اب سے کچھ دیر قبل ایک اور ایکسپائر ہوا، جس کے بعد مجموعی طور پر فگر اس وقت 53 ہو چکی ہے جو جام باغ افراد اس مستونگ بلاسٹ میں. اور اگر زخمیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو 70 سے زائد زخمی موجود ہے جو اس وقت جن کو اس وقت کوئٹہ منتقل کیا گیا. ان میں 52 افراد جو زخمی حالت میں ہیں، جن کی حالت جو 25 افراد ان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اس وقت جو نگراں وزیر صحت ہے وہ ہاسپٹل میں موجود ہے، وہ کیونکہ خود بھی ڈاکٹر ہے، اس شعبے سے اس کا تعلق رہا ہے، تو وہ اس وقت ٹراما سینٹر میں گزشتہ 3 گھنٹے سے ٹراما سینٹر میں ہی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو بی ایم سی ہاسپٹل میں بھی 7 زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے. مجموعی طور پر 20 زخمیوں کو جو طبی امداد دی گئی تو ان کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں طبی امداد دی گئی. جو یہاں پہ تمام تر لوڈ تھا وہ جو زخمیوں کا اور جام باغ افراد کا وہ نواب پونسپش ہاسپٹل میں تھا، جو 50 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. مجموعی طور پر جو ان کے ایگزیکٹو سے ہم نے ڈاکٹر سعید مہربانی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں کنڈیشن جب بلاسٹ ہوا، جب زخمیوں کو لائے گئے تو وہاں پہ ہاسپٹل میں یہ کنڈیشن تھا کہ ایک بیڈ پہ 3 مریض رکھے گئے. ہم مجبوراً زخمیوں کو یہاں پہ شیخ زید ہاسپٹل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ابتدائی طور پر ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو سول گاڑیوں میں کوئٹہ اور شیخ زید ہاسپٹل منتقل کیا. اب تک کا جو سرکاری طور پر اس بات کی اب تک تاہم تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ہم نے جب رابطہ کے چیف ایگزیکٹوز نے جو ہاسپٹلز کے انہوں نے ہمیں جو فگر دی ہے اس کے مطابق 53 افراد اس وقت تک جام باغ ہو چکے، جبکہ 70 سے زائد زخمی ہیں جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. تو عبداللہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کی کنڈیشن جو وہ سیریس ہے اور ان کو کراچی یا پھر کوئٹہ، جیسے نگراں وزیر داخلہ نے بھی بتایا کہ بعض افراد جو ہیں ان کو کوئٹہ بھی منتقل کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ پلان بھی کر رہی ہے کہ کچھ افراد کو کراچی بھی منتقل کیا جائے؟ جی اس وقت جو ٹراما سینٹر کا جو آپریشن تھیٹر ہے وہ تقریباً 2 بجے کے بعد سے اب تک اس وقت بھی بالکل بیزی جا رہا ہے. کچھ ایسے زخمی ہیں جو بائی روڈ یا بائی ایئر ان کو بھی اس وقت سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو زخمی انتہائی سیریس ہے، کریٹیکل ہے، جن کی سفر کرنے کی پوزیشن ہے، ان کو فوری طور پر سی ایم کا اپنا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے ذریعے یا C-130 کے ذریعے کراچی منتقل کیا جائے گا. لیکن اب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکے. اس حوالے سے آج رات کو ہی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا سی ایم کی جانب سے. اس اجلاس میں یہ فیصلہ
بھی ہوگا، کیونکہ اب سے کچھ دیر قبل آئی جی بلوچستان نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ شواہد بھی اکٹھے کیے گئے، جو وہاں پہ پولیس حکام تو انہوں نے بریفنگ دی، تو اس حوالے سے اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوگا سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو زخمیوں کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں کراچی منتقل کیا جائے گا تو C-130 کے ذریعے کیا جائے گا یا کسی ایلی کے ذریعے۔ اس وقت 25 کے قریب ایسے زخمی ہیں جن کو ٹراما سینٹر کوئٹہ منتقل کیا گیا، جنہیں طبی امداد بھی دی جا رہی، جبکہ دیگر زخمیوں کو بھی منتقل کیا گیا۔ لیکن عبداللہ آپ اگر کوئی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ جو جلوس تھا وہ کس مقام پر تھا اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تو یہ تو تصدیق ہو رہی ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی تھی، جو ڈی ایس پی ہیں وہ بھی اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا مقام تھا اور اس واقعے کے حوالے سے اگر کوئی معلومات آپ شیئر کرنا چاہیں ہم سے؟ یہ بالکل مستونگ بازار میں الفلاح روڈ ہے، وہاں پہ مدینہ مسجد کے پاس ہی جب یہ مختلف علاقوں سے شہر کے مختلف مقامات سے چھوٹے بڑے جلوس جمع ہو رہے تھے، مسجد کے پاس جمع ہونے کے بعد روانگی کا ان کا پروگرام تھا، لیکن اب ان کی روانگی سے قبل یہ خودکش حملہ آور نے خود کو ڈی ایس پی کی گاڑی سے ٹکرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انتظامیہ کی ہم بات کرتے تو اسسٹنٹ کمشنر مستونگ بھی جب بلاسٹ ہوا تو وہ اسی ایریا میں سیکیورٹی پر مامور تھے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی باری نفری موجود تھی، اور یہ جو فرنٹ لائن تھا جہاں پہ ڈی ایس پی کی گاڑی بالکل تیاری پکڑ رہی تھی کہ وہ روانہ ہوں گے، تبھی بلاسٹ ہوا۔ اور خودکش حملہ آور نے اس سے ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ جب کہیں بھی کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے خودکش حملہ آور کی جانب سے ایک اٹیک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، کوئی خودکش حملہ آور گرینیڈ یا کوئی فائرنگ کا عمل شروع کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا۔ خودکش حملہ آور نے خود کو ڈی ایس پی کی گاڑی سے ٹکرایا، جس کے بعد دھماکہ ہوا۔ جب ابتدائی طور پر تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا، شواہد اکٹھے کیے گئے تو جائے وقوع سے ایک ہینڈ گرنیڈ بھی ملا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ خودکش حملہ آور کا ہی ہے جو وہاں پہ پڑا تھا اور جو بلاسٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ ابتدائی طور پر اب تک انیشیل سٹیج ہے، مزید تحقیقات میں پیش رفت مزید بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو گرنیڈ والا آپ نے بتایا اس کو جو انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے یا بم ڈسپوزیبل جو اسکواڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ناکارہ بنا دیا ہے جو بم ڈسپوزل اسکواڈ وہاں پہ موجود تھا؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ وہاں پہ موجود تھا اور سی ٹی ڈی کا بھی عملہ موجود تھا، تاہم اس حوالے سے جب ہم نے آفیشل سے بات کی ان کا یہ موقف تھا کہ بم جب ہینڈ گرنیڈ کا پن کھینچا گیا تو وہ بالکل کسی صورت بھی ناکارہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ پٹ بھی نہ جائے تو وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کوئی ایسا کوئی چارہ نہیں، تاہم اسے فائر کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تاہم موقع پر موجود سی ٹی ڈی کا حکام وہاں پہ انہوں نے فائر کر کے بم کو ضائع کر دیا، اور دھماکے کے وقت جب اس کو ضائع کیا جا رہا تھا مکمل ایریا کارڈن آف تھا اور وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا۔ لیکن عبداللہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو واقعہ پیش ہے اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو کافی وقت گزر بھی چکا ہے، وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لیا، پھر آئی جی نے بھی نوٹس لیا، اب آپ بتا سکیں گے کہ جو ابتدائی رپورٹ ہے واقعے کے حوالے سے وہ کب تک سامنے آ سکتی ہے؟ جی ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل جو آئی جی پولیس سے بلوچستان عبدالرزاق عبدالخالق شیخ انہوں نے جائے وقوع کا دورہ بھی کیا، اور مستونگ کے جو نو پونچپس ہاسپٹل ہے وہاں کا دورہ کر کے وہاں پہ انہوں نے زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ ان کے کوئٹہ پہنچنے کے بعد ہی اجلاس ہوگا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس اب تک اجلاس کے لیے ٹائمنگ کا جو انہوں نے کال کیا وہ 8 بجے ہے، لیکن 8 بجے سے قبل ہی یہ کمپیل ہوگا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس میں جیسی یہ رپورٹ آئی جی بلوچستان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا، لیکن آئی جی بلوچستان کے پہنچنے کے بعد ہی اس رپورٹ کو اپنی شکل دی جائے گی، کیونکہ آئی جی بلوچستان خود اس وقت مستونگ میں موجود ہے، اور وہاں پہ ایس ایس پی مستونگ مسعود بھی وہاں پہ جو جائے وقوع پر جنہوں نے اس کو آئی جی بلوچستان کو بریف بھی کیا تھا، جبکہ ہاسپٹل کا وزٹ کر کے انہوں نے مزید شواہد بھی لیے تھے اس حوالے سے، کیونکہ 3 پولیس اہلکار بھی اس دھماکے میں زخمی ہوئے جن سے آئی جی بلوچستان نے خود ملاقات بھی کی وہاں پہ ہاسپٹل میں۔ ٹھیک ہے عبداللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جو مستونگ کی صورتحال ہے، جو ابتدائی رپورٹ ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں آئی جی جو ہیں ان کی جانب سے رپورٹ ابتدائی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے گی اجلاس میں، اس کے بعد ہی کوئی جو اپڈیٹس ہوں گی یا پھر جو واقعے کے اصل جو ہم اگر کہیں کہ کون اس میں ملوث تھا، کتنے جو افراد ہیں، کتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں یا کتنے زخمی ہوئے ہیں، وہ تمام جو اجلاس ہوگا وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اس میں یہ سامنے آ سکے گا، اور ابتدائی رپورٹ پیش ہونے کے بعد ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید علی شاہ سے ہم گفتگو کریں گے۔
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस हवाले से जो मस्तूंग वाक़े के हवाले से जो निगरान वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू थी वो भी आपने सुनी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अली शाह साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो मस्तूंग में ही एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अच्छा साहब, ये बताएंगे कि इस वक्त पहले भी हमने जिक्र किया कि मस्तूंग वो इलाका है जहाँ पर हाल ही में आपके इल्म में होगा कि जो PDM के तर्जमान थे हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन पर भी हमला हुआ और आज ये अफसोसनाक वाक़या दोबारा जो है वहाँ पर उसी इलाके में पेश आया। आप कोई मालूमात शेयर कर सकेंगे कि इस वक्त ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक मस्तूंग का ताल्लुक है या बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो ये जाहिर है कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। मस्तूंग में तो जाहिर है कोई 15-16 साल बलूचिस्तान, मस्तूंग और सूबे के मुख्तलिफ इलाके जो है उनमें टारगेट किलिंग का, बम धमाकों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू है। लेकिन जहाँ तक मस्तूंग की बात है, आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों जिस तरह आपने जिक्र किया हमदुल्ला जो है वो निशाना बने। इससे पहले भी अगर हम माजी में जाते हैं तो जिस तरह ज़ायरीन जाते थे यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मस्तूंग से गुजरते थे, फिर ईरान, इराक वहाँ पर जाते थे, तो उनको भी मुताबिक बार जो है निशाना बनाया गया है। हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो भी मस्तूंग में बारहा निशाना बन चुके हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो भी निशाना बन चुकी है। तो बलूचिस्तान में वैरी करता है, बलूचिस्तान में एक इशू नहीं है, यहाँ पर 3-4 इम्पोर्टेंट है। आप अगर नॉर्थ को देखें तो वहाँ पे TTP का थ्रेट है, अगर आप साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे बलोच इंसर्जेंसी है, मस्तूंग को या क्वेटा शहर में देखेंगे फिर यहाँ पे इस तरह की जो टेररिज्म है वो यहाँ पे है। बलूचिस्तान के अपने डायनामिक्स है, डाइवर्सिटी है। बलूचिस्तान इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन अली शाह साहब, अगर आप शेयर करना चाहें, हमने निगरान वज़ीर दाखिला से भी बात की, अब आप हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं, वहाँ सारी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने होगी। आप शेयर कर सकेंगे कि इस वक्त जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं या जो जख्मी हैं उनका फिगर है क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 30 के करीब कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और जो मीडिया में आ रहा है वो 50 के करीब है। देखिए, निगरान वज़ीर आला से तो जो वज़ीर दाखिला थे उनसे हम बात की, वो के बारे में मेरे ख्याल से वो ज्यादा अपडेट नहीं थे। अच्छा, हमने जो मस्तूंग में बात की है वो चाहे पुलिस है चाहे BHO है, मैंने उससे बात की, वो कह रहे हैं कि 12 अफराद यहाँ पर है और इसी तरह दर्जनों अफराद जो जख्मी, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ सिविल अस्पताल में जहाँ पे हम 51 लाए गए हैं। इसी तरह नवाब गौस बख्श रईसानी हॉस्पिटल है, इसी तरह शेख जायद हॉस्पिटल है, DMC अस्पताल है, तमाम हॉस्पिटल जो है इस वक्त वहाँ पर मस्तूंग धमाके के जख्मी मौजूद है। तो हमारे यहाँ आ जाते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स उनके पास नहीं होते। लेकिन जितना जहाँ तक वाक़े का ताल्लुक, वाक़े के बाद या बता सकता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। क्वेटा शहर है, खासकर मस्तूंग है या डबल इलाके, हताश इलाके है, वहाँ पर पुलिस के साथ साथ इस वक्त सरकार है, तैनात है। वैसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आज दिन था उसकी वजह से क्वेटा शहर में बिल्कुल है, काफी निकले कि नाखुशगवार वाक़या जो है रोनमा हुआ तो लोगों में काफी खौफ वहनात जो है वो बढ़ाया जाता है। सड़कें जो है बिल्कुल कर्फ्यू का जो है समा पेश कर रही है। लेकिन अली शाह साहब, आप बलूचिस्तान के ये तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अगर हम देखें तो ये बलूचिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में भी कई अफसोसनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो आपकी नज़र में ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वो ही टारगेट का निशाना क्यों, वो टारगेट क्यों है? और दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सॉफ्ट टारगेट हैं? देखिए, इसकी अपनी हिस्ट्री है। तो को थोड़ा सा देखिए, एक तो बलूचिस्तान में मैंने कहा कि अलग है बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा बता दूं कि 1980s में जब रशिया अफगानिस्तान आया, फिर हम देखा कि यहाँ से काफी जो रिलीजियस जो फंडामेंटलिज्म है इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। ठीक है।
وہاں پہ یہ موجود ہے اور اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہے یہاں پر ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو فٹ سولجر ہے وہ ان علاقوں میں موجود ہے، آئیڈیالوجی گراؤنڈ بھی ان علاقوں میں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اکثر کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کو خبریں ان علاقوں سے زیادہ پاکستان ہے، بلوچستان کو سیکیور کرنا ڈر کے حوالے سے یہ نو ڈاؤٹ لا انفورسمنٹ ہو، پولیس ہو، لیڈیز ہو، ان کے لیے بہت بات یہ کہ یہاں پہ گورنمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لوگوں کے جو بنیادی ضروریات ہے وہ حل نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کو دیکھیں، بے روزگاری کو دیکھیں، موت و افلاس کو دیکھیں، آپ خط کو دیکھیں، تمام سیکٹر جو ہے تباہال ہے اور کچھ حکومت دیکھ نہیں سکتے ہیں یہاں پر. تو اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں کا جو نمان ہے ہوتا ہے ظاہر ہے پاورٹی بریڈ ٹیررزم یہ بہت بڑا. علی شاہ صاحب، آپ جہاں پر موجود ہیں شاید وہاں پر کوئی سگنل کا بھی ایشو ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے اگر آپ دیکھیں تو وفاق میں جو وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چیئرمین سینٹ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، انوار اللہ کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، چیف جسٹس صاحب کا تعلق وہاں سے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو سیکیورٹی کے حوالے سے یا یہ جو افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں سیکیورٹی لیپس بھی ہے، اور خود سرفراز بگٹی صاحب یا ان تمام اہم شخصیات کو بلوچستان کی طرف اس حد تک توجہ وہ نہیں دے رہے جس حد تک دینی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں توجہ دیتے تو اس طرح کے دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے، ان کو یہ ٹھیک ہے آپ اپنے بڑے گنوائیں اس میں شک نہیں ہے، لیکن بلوچستان کا مسئلہ بڑا کلیئر ہے، مطلب اس میں کرسٹل کلیئر ہے. بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، بلوچستان کا مسئلہ معاشی ہے، بلوچستان کا مسئلہ آئینی ہے، بلوچستان کو سیاسی اختیار چاہیے، بلوچستان کو نمائندگی کرنی چاہیے. اس طرح کے جو سمبولک پوزیشنز ہے اس سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. وہ چاہے چیز تو اپنی پوزیشن میں رہتی ہے، اپنی جگہ. انوار اللہ صاحب جو ہے ظاہر ہے ان کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، لیکن کمپلیٹ کرنے اس سے بھی بڑا امپیکٹ پڑے گا. بیسیکلی تو الیکشن کرانا ہے. ابھی اگر ادھر ادھر کی وہ باتیں کریں تو ٹھیک ہے. علی شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، اس وقت جو مستنگ واقعہ پیش آیا افسوسناک، اس کے ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے، اور ایک بار پھر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور اسی کے ساتھ ساتھ اس قسم کے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ بھی دہرایا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.